औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम वाला है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपकी होस्ट परिया अब्बास रिजवी आपकी खिदमत में एक बार फिर हाजिर हूँ इस प्रोग्राम मुहिब्बान ज़ैनब में। और नाज़रीन, आपको पता है कि यह हर वेडनेसडे को शाम 7 बजे प्रोग्राम ऑन एयर आता है मुहिब्बान ज़ैनब का। और इस मुहिब्बान ज़ैनब के प्रोग्राम में हमारी हर वीक कोई ना कोई टीम मौजूद होती है, हमारे गेस्ट मौजूद होते हैं हमारे साथ। इस प्रोग्राम में भी थोड़ी देर के बाद मेरे साथ मेरी गेस्ट शामिल होंगी, मेरी सिस्टर नजमा अली मौजूद होंगी, उनको भी खुशामदीद बोलूँगी, लेकिन थोड़े से देर के बाद वो इस प्रोग्राम में शामिल होंगी। और नाज़रीन, ये आपको जैसे कि पता है मुहिब्बान ज़ैनब एक ऑर्गेनाइजेशन है जिस ऑर्गेनाइजेशन में जो है वो ख़वातीन यूथ का ज़्यादा जो है वो ज़िक्र है, तस्करा है। ख़वातीन यंगस्टर्स जितना ज़्यादा इसमें शामिल हो सके। मुहिब्बान ज़ैनब में अगर कोई मेंबर बनना चाहता है तो वो भी हमसे रब्ता करे। जो कोई भी जो ख़वातीन, जो लड़कियां, जो लेडीज़ मेंबर बनना चाहती हैं वो ज़रूर रब्ता कीजिएगा और बढ़ चढ़ के मुहिब्बान ज़ैनब में हिस्सा लें। इसके डिफरेंट प्रोग्राम्स होते रहते हैं, सेमिनार्स होते रहते हैं। इसमें मकसद इसका यही है कि बीबी ज़ैनब का जो मिशन है उसको फैलाना है, क्योंकि देखें ज़ालिमों ने हर तरीके से कोशिश की है उनका नाम मिटाने की, लेकिन हमें उनका नाम नहीं मिटने देना, इस चीज़ को जारी और सारी रखना है। और इसीलिए हमने ये ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट की है कि ये यंगस्टर्स की गर्ल्स ऑर्गेनाइजेशन है। ख़वातीन इसमें जितना बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहें और जितना ले सकती हैं ले। इसमें नॉलेजेबल सेमिनार्स होते हैं, नॉलेजेबल प्रोग्राम्स होते हैं, काफ़ी ज़्यादा नॉलेज भी हासिल होती है इस प्रोग्राम के ज़रिए। आप लोगों को सेमिनार्स के ज़रिए क्वेश्चन आंसर सेक्शंस होते हैं जिसमें इल्म का इजाफा होता है। और अभी लास्ट सेमिनार प्री मैरिज सेमिनार हुआ था और वो भी काफ़ी सक्सेसफुल रहा था। और मैं फिर रिक्वेस्ट करूँगी उन तमाम लोगों से जिन्होंने शिरकत की थी वो ज़रूर कॉल करके हमें बताएं भी कि कैसा रहा, क्या फीडबैक्स थे उनके इस प्रोग्राम के। प्री मैरिज सेमिनार था और प्री मैरिज सेमिनार में यही मेन मकसद था उसका सिर्फ कि जो आज के लड़कियों के लड़कों के रिश्ते की प्रॉब्लम है, जिस हद तक वो प्रॉब्लम बढ़ चुकी है, वो प्रॉब्लम को सॉल्व करना। और सॉल्व को किस तरह करना, वो इस तरह सॉल्व करना कि देखें हर चीज़ लड़की वाले हों चाहे लड़के वाले हों, अब इतनी ज़्यादा डिमांड्स नहीं रखनी चाहिए। अपने गिरबान में भी झांकना चाहिए। लड़के वालों की डिमांड्स होती है लड़की ऐसी हो वैसी हो, लेकिन देखें आपकी भी बहनें हैं, आपकी भी बेटियां हैं, इसलिए हर चीज़ को मद्देनज़र रखना चाहिए। और हर चीज़ की कहते हैं ना, जितना ज़्यादा आप छानबीन करोगे उतना ज़्यादा आप उसकी डेप्थ में जाओगे और क्या फ़ायदा उसका रिज़ल्ट ना अच्छा मिले। तो बेहतर यह है कि आप उतना ज़्यादा छानबीन करें उसकी ना कुछ, बस अल्लाह को हाज़िर और नाज़िर जान के बिस्मिल्लाह कर दें। और इंशाल्लाह जोड़े तो आसमान पे बनते हैं, किस्मत तो बस अल्लाह करे तमाम लड़कियों की लड़कों की किस्मतें अच्छी हों, ज़िंदगी अच्छी गुजरे। और इसी के साथ साथ नाज़रीन, आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो हमारा टॉपिक होगा जो आजकल के हालात सूरत हाल देख रहे हैं। जैसे कि आप लोग सब जानते हैं पाकिस्तान में जो हालात चल रहे हैं, इसी हालात पे बात करेंगे। लेकिन इस हालात में जो चीज़ हम हाईलाइट करेंगे वो होगी ख़वातीन का किरदार। जिस जोश और जज्बे से ख़वातीन उस धरने में शामिल हैं वो उस पे बात करेंगे हम कि ख़वातीन का क्या रोल है, कि वो मासूम नन्हे नन्हे बच्चों को लिए बैठी हैं, किस लिए बैठी हैं, क्या गरज है, क्या मिलना है उन्हें, क्या वजूहात है इसकी, क्या किस तरह की मुश्किलात का सामना कर रही हैं वो लोग, या उन्होंने किस तरह की मुश्किलात का सामना किया है कि जो वो यहाँ मांगने बैठी हैं, क्या मांगने बैठी हैं। इन तमाम वजूहात पर डिस्कशन करेंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि वो अपना हक मांगने बैठी है। वहाँ पे वो माए बहनें भी मौजूद हैं जिनके घर के जवान गए हैं, जिनके घर के जवान शहीद हुए हैं, वो माए बहनें मौजूद हैं वहाँ पे। वो यकीनन अपना हक मांगने के लिए बैठी हैं और उनका हक बस यही दुआ करते हैं अल्लाह ताला से कि उनका वो हक उन्हें लाजमी मिले। इसलिए क्योंकि जब किसी के घर से कोई जवान जाता है तो उसी वक्त उसके दिल पे गुजरती है। अगर आज हम वो अपने ऊपर रख के सोचें तो ये बहुत ही बड़ा गम होता है, बहुत ही बड़ा सदमा होता है। तो आज हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे कि वो इतने नन्हे नन्हे बच्चों को लिए बैठी हैं वहाँ पे, वो माएँ बहनें नौजवान लड़कियाँ। आप लोगों ने भी देखे होंगे, मैंने भी देखे हैं काफ़ी टीवी चैनल्स पे उन ख़वातीन का, उन माओ बहनों का इंटरव्यू भी आया था बाकायदा। और अगर आप लोगों ने सुना हो कि 2012 को जो या कुछ लास्ट मंथ आई थिंक कुछ मॉडल टाउन का जो सानिया हुआ था, उस सानिया में भी जो ख़वातीन शहीद हुई थी उनके घर वाले मौजूद हैं। उन बच्चों का मैंने इंटरव्यू देखा था कि वो बच्चे भी इसी तरह बिलख रहे थे
کہ ہمیں اب ان قاتلوں کو کون دیکھنے والا ہے, ان قاتلوں کی گرفتاری کون کرے گا, کوئی نہیں کرے گا, سب پتہ ہوتا ہے, کھلے عام ذمہ داری قبول کرتے ہیں, لیکن ان کو پکڑنے والا کوئی نہیں ہے, ان کو سزا دینے والا کوئی نہیں ہے. آخر یہ جو شہید ہو رہے ہیں ان کا کیا قصور ہے, کیا گناہ کیا ان لوگوں نے کہ جس کی زد میں لوگوں کو یہاں پہ شہید کیا جا رہا ہے, جس کی زد میں لوگوں کو لپیٹا جا رہا ہے اور جس کی زد میں لوگوں کو مارا جا رہا ہے. کیا گناہ ہے آخر ان معصوم بچوں کا, ان خواتین کا, ان نوجوانوں کا, یا ان افراد کا جو اس ٹارگٹ کلنگ میں, اس مختلف حادثات میں شہید ہو رہے ہیں. اور انہی کا حق مانگنے کے لیے آج وہاں پہ جو جلسہ جلوس چل رہے ہیں وہ بھی آج انہی کا حق مانگنے کے لیے بیٹھے ہیں, وہ خواتین بھی آج انہی کا حق مانگنے کے لیے بیٹھی ہیں. کیونکہ اگر دیکھیں وہی بات ہے نا, اگر یہاں پہ لوگوں کو مشکل درپیش نہیں آتی تو وہاں پہ وہ کیوں اپنا ہاتھ پھیلائے بیٹھے ہوتے کہ ہمیں اپنا حق چاہیے, ہمیں تبدیلی چاہیے اس ملک کی. اگر ان کے ساتھ کوئی واقعہ نہ ہوا تھا, اگر وہ لوگ اچھی زندگی گزارے ہوتے تو کبھی نہ جاتے وہاں, کبھی نہ جا کے بیٹھتے. لیکن کوئی مشکل درپیش آئی ہے, کوئی نہ کوئی وجوہات ہے جس کی وجہ سے وہ وہاں پہ موجود ہیں. تو وہ کیا وجوہات ہیں جس کی وجہ سے وہ وہاں پہ موجود ہیں, اور وہ کیا پریشانیاں ہیں جس کو سولو کرنے کے لیے وہ لوگ بیٹھے ہیں, وہ پریشانیاں ناظرین آپ لوگ بھی جانتے ہیں کیا پریشانیاں ہیں, کس طرح کی مشکلیں ہیں. کہ سب سے پہلے پاکستان میں الیکٹرسٹی, پانی, گیس, یہ سب تو دیکھیں نارمل لوگ جو ہے نا وہ سفر کر رہے ہیں, لیکن جو غریب طبقہ ہے, آپ ان لوگوں کیا دیکھیں, ان کے گھر کے بھی نوجوان جاتے ہیں جن کا کوئی کمانے والا نہیں ہوتا. وہی ایک فرد ہوتا ہے کہ جو سروس کر رہا ہوتا ہے, جو جاب کر رہا ہوتا ہے, اور وہی اپنے بچوں کا, بیوی بچوں کا پیٹ پال رہا ہوتا ہے. اور اگر اسے ہی شہید کر دیا جائے تو اس فیملی کے لیے تو پورا گھر اجڑ جاتا ہے, اس کے لیے تو کچھ بچتا ہی نہیں ہے. آج وہ لوگ وہاں پہ موجود ہیں, آج وہ لوگ اسی چیز کا حق مانگنے کے لیے بیٹھے ہیں کہ ان کے تو پورے گھر اجڑ گئے ہیں, ان کے لیے تو اب کوئی سپورٹ ہے ہی نہیں. کون انہیں جا کے دلاسا دے گا, اور دلاسا دینے سے کیا ہوگا جب تک کہ آپ ان کی ضرورت نہیں پوری کر سکیں. ضرورت صرف بچوں کو پڑھائی لکھائی کی حد تک نہیں ہوتی, گھر کے ہزاروں خرچے ہوتے ہیں, گھر کا کرایہ بھی ہوتا ہے, 10,000 بلز بھی ہوتے ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ کھانا پینا, چاہے وہ انسان چٹنی روٹی کھائے لیکن ایک سکون سے کھائے. تو آج وہاں پہ جو خواتین بیٹھی ہیں وہ صرف اور صرف ان تمام حق کے لیے بیٹھی ہیں. ان لوگوں کو انصاف چاہیے, اور وہ انصاف ایسے ہی ملے گا جب یہ قوم اکٹھا ہوگی, جب تمام نوجوان نسلیں, تمام خواتین, تمام بچے, جب سب یہ اکٹھا ہو کے نکلیں گے, جب بھی ایک انقلاب کی لہر نظر آئے گی, اور جب ہی ان لوگوں کو انصاف ملے گا. یہ چیز آپ نے بھی دیکھی ہے, یہ چیز میں نے بھی دیکھی ہے. ایک دن میں کوئی 9 سے 10 لوگ ایک ساتھ شہید ہو رہے ہوتے ہیں. آئی ڈونٹ نو آپ نے نیوز پہ دیکھی ہے یا نہیں دیکھی, لیکن ایک ساتھ اس نیوز پہ میں نے ضرور دیکھی ہے کہ 9 سے 10 لوگ ایک ساتھ شہید ہو رہے ہوتے ہیں. تو کیا قصور ہے ان کا, کیا جرم ہے ان کا, یا کس گناہ کی سزا انہیں مل رہی ہے, کس گناہ کی سزا انہیں دی جا رہی ہے کہ ایک وقت میں 3-3, 4-4 لوگ شہید کر دیے جاتے ہیں. کیا قصور ہے ان لوگوں کا, کس طرح ان کو انصاف دلوائیں گے, کس طرح ان کو ان کا حق ملے گا کہ جب معصوم بچے, اور جب جنازے دیکھیں آپ لوگ تو وہ معصوم بچے یہی طلب کر رہے ہوتے ہیں کہ آج ہم یتیم ہو گئے. تو کیا قصور ہے ان بچوں کا, کس طرح ان کا حق ملے گا, اور کون وہ باپ کی کمی پوری کرے گا ان کے لیے. تو آج وہ خواتین, آج وہ بچوں کو لیے صرف اسی لیے بیٹھی ہیں اور ان کا حق مانگنے کے لیے بیٹھی ہیں. اس پہ ناظرین ہم آپ کا بھی سجیشن لیں گے, آپ کی بھی بات سنیں گے, آپ بھی جو چاہے اپنی بات, یہ پلیٹ فارم آپ کو دیا گیا ہے, اس پہ آپ اپنی دل کی آواز نکال سکیں, کہہ سکیں, اپنے دل کی بات کہہ سکیں. آج ہم بھی اس ٹاپک پہ بات کریں گے, لیکن مین مقصد ہمارا صرف یہی ہے کہ جو خواتین کا کردار ہے, جو خواتین بیٹھی ہیں وہاں پہ اپنے ننھے بچوں کو لیے, کوئی آج میرے خیال میں 28 دن ہو گئے ہیں اور ہفتے کو جو ہے وہ 1 مہینہ ہو جائے گا پورا, لیکن انصاف نام کی چیز نہیں ملی ابھی تک انہیں, اور ابھی تک کوئی ملنے کے امکانات بھی نہیں ہیں. تو کیا وجوہات ہیں اس کی جو ابھی تک ملنے کے امکانات بھی نہیں ہیں, کیوں نہیں دیا جا رہا انہیں, کس بات کی گناہ اور کس بات کی سزا دی جا رہی ہے انہیں یہاں پہ بیٹھ کے کہ 28 دن سے وہ بیٹھی ہوئی ہے اور وہاں پہ اتنی ساری مشکلات کا سامنا کیا, جو چیز آپ لوگوں کی نظروں سے بھی گزری ہے, آپ لوگوں نے بھی دیکھی ہے, 1000 نیوز چینلز پہ آئی ہیں وہ, کہ نہ اتنی زیادہ شیلنگز ہوئی تھی ابھی لاسٹ کپل آف ڈیز بیفور, کہ مارا بھی گیا تھا انہیں, شہید بھی ہوئی تھی. تو یہی کیا چیز چلتی رہے گی آگے, یہ کب تک شہید ہونے کا سلسلہ چلتا رہے گا؟ آج بھی آپ دیکھیں, کل بھی دیکھیں, میں تو روزانہ نیوز دیکھتی ہوں کہ 9 سے 10 لوگ جو ہیں وہ شہید ہو رہے ہوتے ہیں. تو کیا گناہ ہے ان لوگوں کا, کیا گناہ کیا ان لوگوں نے؟ انسانیت کے ناطے مارا جا رہا ہے, اور انسانیت کے ناطے بھی کب تک, آخر کس حد تک, اس پہ بات کریں گے ناظرین. یہاں میں اپنے اس پروگرام میں خوش آمدید کہتی ہوں اپنی سسٹر نظمہ کو. بہت بہت شکریہ. وعلیکم السلام سسٹر. یہاں پہ آپ کو پتہ ہی ہے ٹاپک پہ بات چل رہی ہے ہماری. سب سے پہلے محبانہ زینب کا پروگرام ہے,
ہم نے سیمینار کا بھی ڈسکس کیا, محبان زینب کا سیمینار ہوا تھا, اس پہ بھی ڈسکشن کی ہم نے, کافی سکسیزفل رہا. آپ نے بھی دیکھا تھا وہ, ماشاء اللہ آپ کچھ اپنے ویوز دیں گی. کافی اچھا پروگرام ہے. جیسے ہمارے یہاں پہ کمیونٹی کے لیے کہ ملنا جلنا لوگوں کا کم ہے, تو اس میں یہ ہے کہ آپ کو ایک اچھی اپرچونیٹی مل جاتی ہے, آپ کو بہت سے لوگوں سے ملنے کا موقع مل جاتا ہے بہت کم وقت میں. آپ لوگوں کو دیکھ سکتے ہیں, پرکھ سکتے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ اس طرح کے پروگرامز ہوتے رہنے چاہیے ہماری کمیونٹی میں, تاکہ ویسے ہی ہماری کمیونٹی یہاں پہ محدود ہے, تو اگر اس طرح کے پروگرام رہیں گے تو وہ زیادہ اچھے سے ایک دوسرے سے مل سکیں گے, تو ان کے فیوچر کے لیے بھی, سب کے بچوں کے لیے بھی بیسٹ ہوگا. بالکل بیسٹ ہوگا. اور اچھا ہمارا پری میرج سیمینار گزرا تھا, یہ پری میرج ہوا تھا, شادی کے سلسلے میں ہوا تھا, کہ جو آج کل پریشانیاں چل رہی ہیں ہمارے اس دور میں جو ہے وہ لڑکوں کے لیے بھی لڑکیوں کے لیے بھی. تو آپ کو کیا خیال ہے آپ کا کہ یہ کس چیز کی مین وجوہات ہیں کہ جو لڑکوں کے لیے لڑکیاں نہیں مل رہی ہیں؟ اسپیشلی میں نے اس کنٹری میں زیادہ دیکھا ہے کہ لڑکے تو چلے پاکستان سے لے آتے ہیں لڑکیاں, لیکن یہاں کی جو بھی ساری لڑکیاں ہیں ان کے لیے بھی بہت پرابلم ہے, ان کو بھی بہت سفر کرنا پڑتا ہے اس چیز سے. اس کی وجہ یہی ہے کہ ایک آپس میں جو ان کا کمیونیکیشن کا جو گیپ ہے, ہمارے لوگ بہت کم, آپ کو پتہ ہے, ملتے ہیں, جلنا بہت کم رکھا ہے, محدود کمیونٹی ہے جو ملتی ہے. کچھ ایسے ہیں کہ وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ پہ منتقل ہونا نہیں پسند کرتے, تو اس وجہ سے بہت ساری ریزنز آ جاتی ہیں, جس کی وجہ سے جو ہے نا ہمارے جو لڑکیاں ہیں ان کے لیے بہتر رشتے ملنا مشکل ہو جاتے ہیں. اور پھر کچھ لڑکیاں یہاں پہ ماشاء اللہ پڑھی لکھی بھی ہیں, ان کے خیالات اس لیے ذرا تھوڑے بدلے ہوئے ہیں کہ وہ پاکستان کے ایسے لڑکوں کو نہیں لانا چاہتی کہ لا کے انہیں دوبارہ سے نئے سرے سے انہیں ٹرین کریں اور پڑھائے بالکل, اور یہاں کے کلچر کے حساب سے اڈاپٹ کریں. تو وہ کہتی ہیں کہ بہتر ہے کہ وہ یہیں سے ہی سب کر لیں. تو یہ وجہ ہو جاتی ہے کہ یہاں پر ہماری جو جیسے ایز اے بینگ ماں ہماری خواہش ہوتی ہے کہ ہم اپنی بہو پاکستان سے لے کے آئیں تاکہ وہ ہمارے کلچر کو ہمارے ساتھ لے کر آئے. تو یہ وجہ ہو جاتی کہ جو ہم لوگوں میں یہاں پہ ڈھونڈنے کے بجائے ہم پاکستان کی طرف رخ کرتے ہیں, اور یہاں کی لڑکیاں پھر رہ جاتی ہیں انتظار میں. بالکل صحیح کہا. یہی ناظرین سب سے بڑی وجہ ہے ہمارے اس کنٹری میں, تو زیادہ دیکھا ہے, ورنہ پاکستان وغیرہ دوسرے ممالک میں تو کر لیتے ہیں, لیکن یہاں پہ یہی ہے کہ شاید یونٹی کی بھی کمی ہے کہ اگر یہاں والے بھی یہاں والوں کا ساتھ دیں تو یہاں کی بھی لڑکیاں بیچاری, کیونکہ ہر ایج کی میں نے دیکھی ہیں کہ کافی ایج ہو جاتی ہے بچیوں کی, ظاہر سی بات ہے جب شادیاں نہیں ہوتی تو وہ پڑھتی ہی ہیں پھر, اور جس حد تک وہ پڑھتی جاتی ہیں, جس حد تک ان کا لیول ہائی ہوتا جاتا ہے, پھر اس کے بعد ان کے رشتے اوبیسلی پرابلم ہوتی ہے. کیونکہ لڑکوں کا تو یہ ہے کہ ایک دفعہ انہوں نے گریجویشن کیا, ماسٹرز کیا, ان کو جاب مل جاتی ہے, سیٹل ہو جاتے ہیں, اس کے بعد تو انہیں آگے کا فردر ڈیپینڈ کرتا ہے, اگر پڑھنا چاہیں پڑھتے ہیں, نہیں پڑھنا چاہیں نہیں پڑھتے. لیکن یہاں پر ایک یہ چیز بھی ہے نا بریا کہ بہت ساری مطلب بچیاں یا ان کے پیرنٹس ایسے, ان کی ڈیمانڈس بھی تھوڑی زیادہ ہو جاتی ہیں. وہ کہتی ہیں کہ اچھا لڑکا ایج میں بھی کم ہو, سیٹل بھی ہو, گھر بھی ہو, اس طرح. تو یہ پاسبل نہیں ہے. جب آپ یونی ختم کریں گے, آپ جاب کر کے اسٹیبلش ہوں گے, تو ڈیفینیٹلی آپ کوئی 20-21 سال کے تو رہیں گے نہیں, تو وہ آپ کو ٹائم لگے گا. پھر بچیاں کہتی ہیں کہ نہیں یہ زیادہ عمر کا ہو گیا, ہمیں ہماری ایج کا چاہیے. ہمارے جو لوگ ہیں یا ہمارے میں اس چیز کی کمی ہے, جو ایجوکیٹ کرنے کی کمی ہے, کہ لوگوں کو ان کے سامنے جو ظاہری جو ان کے وسائل ہیں اسے مت دیکھیں, جو ان کی دینداری ہے اس پہ پرکھیں. میرا تو یہ ذاتی خیال ہے کہ ہمیں یہ نہیں چاہیے کہ دیکھیں کہ وہ اسٹیبلش ہے یا نہیں ہے یا کیا ہے. ہمیں اب خدا پہ توکل کرنا چاہیے کہ جو ہمارے لیے بہتر ہوگا, جو ہمارے نصیب میں ہوگا وہ ہمیں ہر حال میں ملے گا ہی. اور ویسے بھی رزق تو خدا تعالیٰ نے عورت کی ذات کے ساتھ منسوب کیا ہے. جب وہ لڑکی جائے گی اس کے گھر میں کچھ نہیں ہوگا تو انشاءاللہ اس کی برکت سے اس کے گھر میں بہت کچھ ہو جائے گا, بالکل ہو جائے گا. تو اتنی ڈیمانڈس نہ رکھیں. ہاں لڑکوں میں یہ کوالٹی دیکھیں کہ کیا وہ دیندار ہیں, اگر کیا وہ آپ کی بچی کو دین کے راہ پہ چلنے دیں گے یا انہیں صحیح طریقے سے لے کے چلیں گے, تو میرا خیال ہے یہ زیادہ اہم بات ہے. ٹھیک ہے سسٹر, بہت اچھی بات کی. اور مطلب میں نے جو چیز دیکھی ہے وہ یہاں پہ یہ دیکھی ہے کہ واقعی اگر لڑکا اسٹیبلش ہوگا تو اس کی ایج ہوگی, اور اگر لڑکیوں کی آپ چاہتے ہیں کہ جلدی شادی کرنا, کہ بھائی لڑکیوں نے کالج فنش کیا تو آپ چاہ رہے ہیں کہ بھائی لڑکیوں کی شادی کر لیں, تو آپ کو اس میں ایج ڈفرینس ملے گا. اور اگر آپ چاہتے ہیں اس میں کمپرومائز کریں تو ویل اینڈ گڈ, اگر آپ نہیں چاہتے کمپرومائز کریں تو آپ اس کو تھوڑا سا پڑھا لیں. اور لیکن لڑکی کی اگر آپ کوالیفیکیشن دیکھیں گے, اگر اس کا آپ جاب دیکھیں گے تو obviously کی بالکل وہ آپ کو ایک اچھی ایج کا ملے گا. اور لیکن آپ صرف یہ دیکھیں کہ کوالیفائڈ ہے, وہ آپ کی بچی کو خوش رکھ سکتا ہے اور اس دینی راستے پہ چلا سکتا ہے, بالکل جس کی بہت زیادہ اہم ضرورت ہے. یہ چیز مد نظر رکھ کے تو میرے خیال میں پھر یہاں پہ اتنا زیادہ اختلاف نہیں ہوگا, کیونکہ یہاں پہ ظاہر بچیوں کی جو والدین ہیں ان کو بھی اس چیز پہ فلیکسیبلٹی دکھانی چاہیے کہ آپ ہر چیز یہ نہ سوچیں کہ آپ کی پسند کے مطابق ہی ملیں. کبھی کبھی ایسا نہیں تھا, اور بہت سی اب ہماری کمیونٹی میں لوگوں سے میں تعلق واسطہ رہتا ہے, وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر ہماری بچی مانچسٹر میں تو ہماری کوشش ہے کہ وہ مانچسٹر میں ہی رہے, کسی اور شہر نہیں جائے. ایسا
بھی ممکن نہیں ہے. اب جہاں لڑکیوں کے نصیب لکھ دیے جاتے ہیں تو انہیں وہیں پہ سفر کرنا پڑتا ہے, انہیں ذہنی طور پہ اس طرح تیار کرنا پڑتا ہے. ایک ماں ہونے کی حیثیت ہے ہمیں اپنے بچوں کو اس طرح کی بچیوں کو اسپیشلی ٹریننگ دینی ہوتی ہے کہ ہم اپنے بچوں کو یہ بتائیں کہ آپ کو ہر حال اور ہر ماحول میں جا کے ایڈجسٹ ہونا ہے. آپ نے اپنی مرضی نہیں کرنی کہ چلیں آپ سال 6 مہینے رہیں اس کے بعد آپ واپس آ جائیں. نہیں, اب آپ جس شہر میں بھی جا رہی ہیں, جس ملک میں بھی جا رہی ہیں, وہیں آپ کا ٹھکانا ہے, آپ نے وہیں پر اپنی زندگی بسر کرنی ہے. تو یہ لمیٹڈ اتنے زیادہ ریسٹرکشنز نہ لگائیں کہ یہ لڑکا پڑھا لکھا بھی اچھا خاصا ہو, اسٹیبلش بھی ہو اور آپ کے اپنے ایریے میں ہو. یہ سب کچھ پاسبل نہیں ہے, اور یہ چیز میں نے یہاں کی کمیونٹی میں زیادہ دیکھی ہے کہ وہ جس ایریا میں رہتی ہیں بس وہ چاہتی ہیں کہ لڑکا یہیں پہ آ جائے یا وہ لڑکا یہیں کا ہو جائے. اس میں اگر لڑکیوں والوں کا جو فیئر ہے وہ بھی جائز ہے, کیونکہ اگر جیسے ہم مانچسٹر میں رہ رہے ہیں, ہمیں معلوم ہے مانچسٹر کی کمیونٹی کیسی ہے, کہاں کہاں ان کے ویئرس اباؤٹ ہے. جو لندن ہے یا لیڈز وغیرہ کہیں پر بھی رہیں گے, ہمیں نہیں معلوم ہے کہ ان کا کتنا اپنے عقیدے سے ان کا تعلق ہے اور ان کا کتنا پارٹیسپیشن ہے اور ان کی کیسی ان کی جو ہے نا گھر کا ماحول ہے. تو اس وجہ سے جو بینگ لڑکی کے جو پیرنٹس ہوتے ہیں وہ گھبراتے ہیں کہ پتہ نہیں ان کے وہاں پہ کس قسم کا ماحول ہے یا کس قسم کی ان کی گیدرنگ ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ بہتر ہے جو ہماری آنکھوں کے سامنے بچہ ہو ہم انہی میں ہی مطمئن رکھیں. تو یہ چیزیں ان کی بھی جائز ہوتی ہیں ایک طرح سے. بالکل یہ تو ہوتا ہے, لیکن ایک طرح سے سسٹر میں یہ کہوں گی کہ آپ لڑکیوں کو بس ایک چیز کی ٹریننگ دے دیں کہ سسرال آپ اگر مانچسٹر میں بھی یہاں سے وہاں دوسرے گھر جائیں گی تو وہ آپ کا گھر ہے. آپ کو اگر آپ اس گھر میں ایڈجسٹ ہو جائیں گی تو آپ اس کمیونٹی میں بھی ایڈجسٹ ہو جائیں گی. تو صرف آپ ان کو یہی ٹریننگ دیں کہ دیکھیں سسرال ہے وہ گھر ہے آپ کا, اور لڑکیوں کا اصلی گھر وہی ہوتا ہے. اب پیرنٹس کا گھر تو کچھ بھی نہیں ہوتا ان کے لیے, سسرال کا. یہی بات ہے نا سسٹر کہ اگر ہم یہ اپنے بچوں کو ڈے 1 سے دیکھیں, ان کو بھی سکھائیں خدا پہ توکل کرنا. اس کے بعد یہ دیکھیں کہ ہم یہ کہ وہ کتنے دیندار ہیں. صرف ان کے پیرنٹس کی پریکٹس نہ دیکھیں کہ ان کے جو والد ہیں بہت زیادہ ماشاءاللہ سے وہ ہیں, حج اور عمرے کے وہ ہیں, اور ان کی والدہ جا رہی ہیں. آپ یہ دیکھیں کہ جس لڑکے اور لڑکی کو بیاہ کے لانا ہے اس کی کتنی پارٹیسپیشن ہے. کیا وہ بھی عقیدے سے اپنے مذہب سے اتنا ہی وابستگی رکھتے ہیں جتنے ان کے والدین رکھتے ہیں. تو میرا نہیں خیال کہ جو بھی انسان دیندار ہوگا وہ کبھی ظالم نہیں ہوگا, جو میرا ذاتی خیال ہے. صحیح کہا آپ کا, اور یہ بہت ہی اچھا خیال ہے. یہی خیال ہونا بھی چاہیے کہ لڑکیوں کو ڈے 1 سے یہی تعلیم دینی چاہیے کہ دیکھیں جو بھی ہو آپ کا وہ گھر جو ہے نا وہی آپ کا گھر ہوتا ہے, کیونکہ یہاں پہ آپ ہیں کب تک 18 19 20 سال تک, لیکن اس کے بعد آپ کو وہاں جانا ہے. بعد کی زندگی وہی ہے, اور وہ میں تو یہ سمجھتی ہوں چاہے کہیں بھی ہو آپ کو ایڈجسٹ کرنا ہوگا. کیونکہ اکیلی لڑکی کو ہی ایڈجسٹ کرنا پڑتا ہے, وہ ایک گھر میں جا رہی ہوتی ہے, باقی گھر کے افراد وہ اس ماحول کے مطابق رہ رہے ہوتے ہیں. تو وہ اپنے آپ کو نہیں اس لڑکی کی خاطر بدلیں گے, لڑکی کو ہی اپنے آپ کو بدل کے ان کے مطابق ڈھالنا ہے. یہاں ایک کالر ہے, ان کو شامل کرتی ہوں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بیٹا میں مامج کو بلندر سے بول رہا ہوں. بہت شکریہ یعقوب صاحب. میں آپ کو آپ کی مہمان کو ادب کے ساتھ سلام عرض کرتا ہوں. وعلیکم السلام. اور آپ لوگوں کی میں باتیں سنا, حقیقت یہ ہے کہ جو لوگ بھی لڑکی ہو یا لڑکا ہو ماں کی تابعداری اور باپ کی تابعداری کرنے والے ہیں وہ لوگ کامیاب ہو جو ماں باپ کی نافرمانی کرتے ہیں اور اچھی جگہ میں شادی کرنے کی کوشش کرتے ہیں. وہ اصل میں اپنے گھر سے نکلنے کی کوشش کرتے ہیں اور ان کے لیے دنیا میں کوئی خوشی نہیں مل سکتی. ماں باپ کو خوش کرنا اور یہ جنت کی نشانی ہے, اور ماں باپ کو ناراض کرنا یہ دوزخ کی نشانی ہے. تو میں دعا کرتا ہوں کہ جو لوگ بھی اللہ تعالیٰ کے نبی کی سیرت کے مطابق زندگی گزارتے ہیں ان کو رشتوں میں کوئی پرابلم نہیں ہو سکتی, نہ لڑکی کو اور نہ لڑکے کو. جو لوگ اپنی اپنی مرضی کرتے ہیں میں چاہتا ہوں کہ ان کو روکے. بچوں کو یہ بچوں کو کوئی کام نہیں, یہ ماں باپ کی مرضی کے مطابق ہونا چاہیے, اور ماں باپ کا کام ہے کہ بچوں سے پوچھے کہ یہ رشتہ پسند ہے تو کرے, نہیں پسند تو نہیں کرے. لیکن بات یہ ہے کہ ماں باپ کی مرضی جو ہے یہ افضل ہے. جو لوگ ماں باپ کی تابعداری کرتے ہیں اصل میں انہوں نے جنت خرید لی ہے, اور جو ماں باپ کی نافرمانی کرتے ہیں انہوں نے دوزخ خرید لی ہے. تو میں دعا کرتا ہوں کہ ہر انسان اپنے نبی کی سیرت کے مطابق زندگی گزارے, اور پاکستان کے لیے یہ ہے کہ ان لوگوں نے اپنے ملک میں جھوٹ سیکھ لیا ہے اور سچ کو چھوڑ دیا ہے. جو قومیں سچ کو چھوڑ دیتی ہیں اللہ تعالیٰ کے عذاب ان کے اوپر بارشوں کے ذریعے سے اور
अब आगे ज़रिए से आते हैं, ये कुरान पाक में जिक्र फरमाया, अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जिन लोगों ने अच्छाई छोड़ दी, यानी नबी को छोड़ दिया, नबी के काम को छोड़ दिया, उनके ऊपर अज़ाब होकर रहेगा। ये अल्लाह ताला का वायदा है। अल्लाह ताला के नबी ने भी अपने जमाने में लोगों को अच्छी बातें बताई तो लोगों ने पत्थर मारे, और पत्थर के अलावा औजरी भी फेंकी, और ये भी कहा कि ये दीवाना है। बात यह है कि अच्छे लोगों को बुरा साबित करना ये जमाने की पुरानी आदत है। तो मैं दुआ करता हूँ कि अच्छों को अच्छा बोलो और अच्छे काम करने की तौफीक अल्लाह ताला हर इंसान को दे, ताकि हम लोग अपनी जिंदगी में रोशनी पा सके। इसी के साथ इजाजत चाहता हूँ, आप शहजादियों को अदब के साथ सलाम अर्ज़ करता हूँ। बहुत शुक्रिया हमारे साथ मोहम्मद याकूब साहब थे। देखिए इनका भी नज़रिया सही है कि पेरेंट्स की दुआएं ज़रूरी होती हैं, कि अगर वो आपको दुआएं दे रहे हैं तो वो दुआएं कभी रद्द नहीं होती हैं, वो दुआ ज़रूर कबूल होती है, और कभी पेरेंट्स बच्चों का बुरा नहीं चाहते। ये बात तो पेरेंट्स कह रहे हैं। अगर आप इन तरह बच्चों से पूछें या जो इस एज में हो जाते हैं, वो कहते हैं कि हम अपने लिए बेटर लाइफ पार्टनर चूज कर सकते हैं। बिल्कुल, क्योंकि हम यहाँ पर दोनों व्यूज की बात कर रहे हैं, पेरेंट्स की व्यूज की भी बात कर रहे हैं और जो बच्चों की भी, जो उनके जो प्रॉब्लम्स हैं जो वो चाहते हैं। लेकिन वो शायद अपनी तौर पे ठीक कहते होंगे, ज़रूरी नहीं कि 10 में से एक अगर बच्चे का फैसला ठीक हो गया तो सारी ज़िंदगी ठीक रहेगा। पेरेंट्स वो चीज़ देखते हैं जो उसकी आने वाली नस्लों में भी उसके लिए बेहतर हो। वो वक्ती चीज़ें देखते हुए, हमारे बच्चे असल में ऐसे होते हैं कि ज़ाहिरी चकाचौंध और ज़ाहिरी चीज़ों को देख के वो समझते हैं ये हम आंगी है, इससे ज़िंदगी चल जाएगी, जबकि पेरेंट्स वो सब कुछ देखते हैं जो बच्चे नहीं देख रहे होते। वो अपनी ज़िंदगी का निचोड़ भी देख रहे होते हैं कि क्या वजह है जो आप इस तरह से यहाँ पर पहुँचे हैं, आपने इस तरह से सर्वाइव किया, बच्चों के साथ किया। तो वो बच्चे हमारे इस तरह से या इन इख्तलाफात या जो हमारी बामी मोहब्बत है वो किस तरह आगे लेकर अपनी भी नस्लों में जाएं। हमारे बच्चे बस वक्ती चीज़ों पे देख के वो खुश होते हैं, वो कहते हैं कि नहीं हमारा फैसला बिल्कुल ठीक है और आप लोगों को पता नहीं है, आप लोग नहीं कह समझ सकेंगे कि हमारी प्रॉब्लम्स क्या। बिल्कुल सिस्टर, यही सही बात है। और देखिए वो असल में एक तरह से अगर देखा जाए बच्चे भी गलत नहीं है, वो भी चाहते हैं कि भाई हमारी लाइफ भी अच्छी हो, लेकिन ये है कि बच्चों का फैसला जो होता है वो जैसा आपने फरमाया कि वक्ती फैसला होता है। वो बस ये देखते हैं कि हाँ ठीक है इस वक्त मेरे लिए ये अच्छा है, लेकिन जैसी बात है पेरेंट्स सोचते हैं तो वो उनकी एक पूरी जिंदगी के लिए सोचते हैं कि उनकी पूरी जिंदगी अच्छी तरह गुजरे और उनकी पूरी जिंदगी में उनका साथ कौन किस तरह और कितनी अच्छी तरीके से दे सकता है। क्योंकि पेरेंट्स कभी अपने बच्चों के लिए गलत नहीं चाहते, वो जो फैसला करेंगे वो उनकी अच्छाई के लिए करेंगे, लेकिन यहाँ बच्चों को भी थोड़ा सा सोचना चाहिए। देखिए कॉम्प्रोमाइज दोनों तरफ से होना है कि पेरेंट्स अगर ठीक है बच्चे भी आपके सामने कोई फरमाइश रख रहे हैं तो आप उसको भी मद्देनजर रखें, लेकिन अगर आपको सही लग रहा है जायज़ है तो आप अपनी दुआओं में, लेकिन अगर नहीं है तो आप उसको बहुत अच्छी तरह समझाएं और वो आप बच्चों के लिए वो फैसला करें जिसमें बच्चे भी अच्छी और अच्छी खुशी शामिल हो सकें। मेरा ख्याल है कि इसके लिए सबसे बेहतर है कि हम बच्चों को शुरू में ही बता दें कि हमारी लिमिट्स क्या हैं, बिल्कुल, ताकि वो ज़्यादा आगे तक किसी भी इसमें जाने से, किसी भी रिश्ते में इन्वॉल्व होने से पहले उन्हें पता हो कि अगर हम जिसको भी अपना लाइफ पार्टनर बनाना चाह रहे हैं, हमारी फैमिली वैल्यूज़ ये हैं, क्या उसको बीट कर सके कि वो लड़की या वो लड़का, तो फिर तो हमारे ये ख़ानदान में नया, क्योंकि आपको पता है एक नया ख़ानदान एक तरह से होता है, उसमें एडजस्ट कर सकेंगे तो ठीक है। और अगर फैमिली वैल्यूज़ ही नहीं मिलते होंगे तो वो कितना अरसा वो चलेगा। फिर ये कि एक तरफ से लड़के के ऊपर प्रेशर पड़ेगा, कभी लड़की पे प्रेशर पड़ेगा कि आप इस तरह क्यों कर रहे हैं, हमारे घरों में ऐसा नहीं होता। वो जो एक सारी जिंदगी लड़की एक चीज़ अपने घर से देख कर आई हो, एकदम वो ऑपोजिट हो जाए। अब एक मिसाल है जैसे कि अगर कोई लड़की हिजाब करती है, बेशक आदतन ही कर रही हो, वो उसकी यूज्ड टू, आप किसी ऐसे माहौल में चले जाएं जहाँ पे वो लोग नहीं इस चीज़ की बॉदर करते हैं, जहाँ पे 80% खवातीन अपने आप को नहीं कवर कर रही हैं, तो वो लड़की भी कंफ्यूज हो जाएगी कि अब मैं सारी जिंदगी की मेरी प्रैक्टिस है और अब मैं क्या करूं। इस तरह से बहुत सी चीजें होती हैं। तो मेरा ख्याल है बेहतर यही है कि हम शुरू में ही अपने बच्चों को ये नहीं सोचें कि 20 साल के होंगे तो हम उन्हें गाइड करना शुरू करेंगे या 22 साल के होंगे, नहीं, आप इन्हें शुरू में ही बच्चों को अपनी वैल्यूज बताना शुरू कर देते हैं कि बेटा ये हमारे घर में ये सिलसिला है, ये सिस्टम है, इसी सिस्टम के तहत चीजें होती हैं और यही चीजें अगर हम बाहर के लिए भी देखते हैं तो वही देखें जो हम अपने घर में एडजस्ट कर सकें। कहते हैं ना बड़े कि टाट के ऊपर टाट का पैबंद ही खूबसूरत लगता है। अच्छा सिस्टर, यहाँ पे आपने हिजाब की बात की तो मुझे हिजाब से भी एक चीज़ याद आई कि लड़कों की तो आजकल डिमांड होती है, वो बहुत से लड़के तो कहते हैं कि भाई हमें हिजाब वाली चाहिए, बहुत से लड़के कहते हैं वो लड़की चाहिए जो हिजाब नहीं करती हो, और मोस्टली वो लोग तो ये कहते हैं कि हिजाब करिए, नहीं 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 हिजाब वाली पिक्चर हमें मत दिखाइएगा। इसका मतलब ये कि बहुत कंजर्वेटिव हो गए जो हिजाब कर रहे हैं। ये बात नहीं, कंजर्वेटिव होना या ना होने की बात नहीं है। आप ये देखिए ये हमारी शरह में शामिल है। लोग इस बात को पता नहीं क्यों नहीं समझते कि जो एक चीज़ शरीयत में लिख दी गई है वो लिख दी गई है, बस अब हम मिटा नहीं सकते, हम उसे इनकार नहीं कर सकते कि ये चीज़ सबके साथ शामिल है तो शामिल है।
اب یہ میرا خیال ہے پھر وہی بات ہوگی کہ ان کی فیملی میں اس چیز کو بتایا شاید نہ گیا ہو کہ آپ کی شرح کہاں سے کہاں تک ہے. بالکل. اور سسٹر یہاں پہ میں نے 2 وجوہات دیکھی ہیں اس میں, آپ نے بھی دیکھی ہوں گی ہوپ فلی, کہ جو لڑکے ہوتے ہیں نا وہ ٹھیک ہے اپنی فیملی میں انہوں نے حجاب دیکھا ہوتا ہے, بہت اچھی طرح حجاب کر رہی ہے, وہ تو پھر ان کی ڈیمانڈ رکھتے ہوئے ہیں کہ بھائی نہیں ہماری فیملی میں حجاب ہے تو ہمیں حجاب والی چاہیے, اور ایسی ہو جو ابھی نہیں کرتی ہو لیکن شادی کے بعد وہ ہماری رنگ میں ڈھلے اور حجاب کرے. اور دوسری طرف ہوتے ہیں کہ ٹھیک ہے ان کی فیملی میں حجاب نہیں ہوتا لیکن وہ بھی حجاب والی لڑکی بیگم کو ضرور پسند کریں گے, بھائی حجاب کرتی ہو. اور کچھ لوگ جو ہیں وہ گھر میں حجاب کرتی ہوئی اپنی خواتین ہوں گی لیکن بیوی کو نہیں چاہیں گے کہ وہ حجاب کریں, اس میں وہ ان کی ڈیمانڈس, کیونکہ میں نے پرسنلی دیکھا ہے اس چیز کو, بہت اچھی طریقے سے لڑکوں کی ڈیمانڈس دیکھی ہے, تو وہ یہ بولیں گے بھائی لڑکی جو ہے وہ حجاب نہیں کرتی ہو, ہمیں لڑکی حجاب نہیں, اور ان کی امائیں سب سے پہلے رکھ دیں گی کہ نہیں دیکھیں حجاب کرنے والی لڑکی تو ہمیں نہیں چاہیے. اور حالانکہ دیکھیں مولا علی کا قول بھی ہے کہ جو بے پردہ عورت ہوگی تو وہ میری قاتل ہے. تو اس لیے آپ کو اگر اس قول کو ہی مد نظر رکھتے ہوئے دیکھیں کہ حجاب تو لڑکیوں کی آئیڈینٹی ہے. بالکل, یہ تو حقیقت کی بات ہے. وہی بات ہے نا میں نے آپ کو بتایا بھی کہ ہماری شریعت میں جب شامل ہے کہ شرع میں بتا دیا گیا کہ ایک عورت کی سطر پوشی میں کیا کیا شامل ہے, ایک مرد کی سطر پوشی میں کیا کیا شامل ہے. جب یہ چیزیں ہم اپنے بچوں کو بتا رہے ہیں, سکھا رہے ہیں, دکھا رہے ہیں, اور اس کے بعد بھی اگر وہ ڈیمانڈ کریں گے تو اس کا مطلب یہ کہ ان کے عقیدے میں کہیں کمی ہے یا ان کی تربیت میں کہیں کوئی کمی رہ گئی ہے جو اس طرح کے ڈیمانڈس رکھ رہے ہیں یا کر رہے ہیں. میرا نہیں خیال کہ اس طرح ہونا چاہیے کہ ہمیں شروع سے ہی اپنے بچوں کو اس چیز کا ٹرین کر دینا چاہیے کہ بیٹا کیا ہماری لمٹس ہیں, اور بیٹیوں کو بھی کہ بیٹے یہ ہماری باؤنڈریز ہیں. اگر کوئی لڑکا ہے, اب ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ باہر جا رہے ہیں تو کسی کو پسند بھی نہ کریں. اگر ٹھیک ہے کسی سے ہے آپ کی انڈرسٹینڈنگ ہے یا آپ کو لگے کہ جو ہماری فیملی ویلیوز کے ساتھ جس کا میچ ہو رہا ہے, تو پھر باہر کسی اور سے کرنے سے بہتر ہے کہ اسی کو کیا جائے جو آپ کے بچے پسند کر رہے ہیں, جنہیں اگر وہ آپ کی فیملی ویلیو کو بیٹ کرتے ہیں. بالکل, تو اس میں کوئی برائی نہیں ہے. بالکل صحیح کہا. اور اچھا میں نے ایک اور چیز نوٹ کی ہے خصوصاً جو بہت کامن ہے آج کل, وہ یہ کہ جیسے باتیں دیکھیں لڑکیاں نہیں ایڈجسٹ کر پاتی, کسی نہ کسی طرح ان کے نخرے ہو جاتے ہیں کسی چیزوں میں, اور اس کا حل یہاں پہ کیا ہوتا ہے, فوراً ڈیورس ہو جاتی ہیں. بالکل. اور جس کی وجہ سے دیکھیں لڑکوں کو بھی سفر کرنا پڑتا ہے, لڑکیوں کو بھی سفر کرنا پڑتا ہے. اس میں جو ان میرڈ لڑکیاں ہوتی ہیں, ان میرڈ لڑکے ہوتے ہیں, پھر اوبیسلی ان کی بھی یہی ڈیمانڈس ہوتی ہیں کہ سنگل ہو, ڈیورس والا نہیں ہو. تو بہتر یہ کہ انسان اپنی زندگی خراب کرنے سے اچھا ہے, آپ کے لیے بیسٹ یہ ہے کہ آپ اس پہ کمپرومائز کریں. کمپرومائز, بالکل کمپرومائز دیکھیں ہر چیز پہ ہی کیا جاتا ہے. بالکل. اب اگر آپ کوئی نہ سمجھے اس چیز کو تو ایک الگ بات ہے, لیکن کمپرومائز تو کرنا پڑتا ہے. اور جیسے ہم تھے, ہماری ماؤں نے بھی ہمیں شروع سے یہی بات سمجھائی, بتائی, جو ہم دیکھتے آ رہے ہیں پاکستانی کلچر کے حساب سے, کہ جی آپ اب جا رہی ہیں تو آپ کو ایڈجسٹ کرنا ہے. آپ یہ نہیں سوچو کہ وہ سب آپ کے اس میں ہو. آپ کے جو بھی یہاں پہ ویئر اباؤٹس تھے, جو بھی فرینڈ شپ تھی, یا جس طرح کا بھی آپ کا اٹھنا بیٹھنا تھا, وہ آپ کے میکے تک محدود ہے. اب آپ کی سسرال کی زندگی جس طرح آپ کے سسرال والے چاہیں گے اس حساب سے ہی بنے گی, اور اسی طرح اگر کیونکہ اب میرا خیال ہے کہ ہماری ماؤں نے ان چیزوں پہ ہمیں بہت زیادہ اسٹرکٹ رکھا. وہ یہی کہتی تھی, ان کا تو پرانا جملہ تھا کہ اب ڈولی جا رہی ہے تو جنازہ ہی آ رہا ہے. میں بھی یہ کہنے والی تھی, ہماری ماؤں نے تو اسی طرح کہہ کے رکھا ہے. تو اب ہمارے بھی مائنڈ میں یہ ہے کہ ہاں بھی ہم نے کرنا ہے کمپرومائز. ضروری نہیں کہ کمپرومائز خدا نہ خواستہ ظلم کی حیثیت میں کمپرومائز کیا جائے. کمپرومائز ایک ایسی چیز ہوتی ہے جس میں آپ اچھے اور برے دونوں کو ساتھ رکھ کے مل کے چل رہے ہوتے ہیں. یہ نہیں سوچے کہ آپ کے 90% جو آپ کی خواہشات ہیں یا آپ کی بات ہے, آپ کا ہسبینڈ ٹوٹلی وہ ایکسیپٹ کر لے. اور مرد کو بھی یہ ضروری نہیں کہ جس طرح کی آپ کی نیچر ہے یا آپ کی ڈیمانڈس ہے وہ بھی 90% وہ ایکسیپٹ کر لے. جہاں پہ فلیکسیبلٹی ہوتی ہے, بن جاتی ہے, وہ ایک کمپرومائز ہو جاتا ہے. تو یہ میرا خیال ہے بہت ضروری ہے. دونوں فریقین کو ہی چاہیے کہ بچوں کو ڈے 1 پہ جب آپ کسی کے لیے جاتے ہیں یا آپ کی کوئی کمٹمنٹ ہو جاتی کسی سے, تو آپ انہیں یہ بتائیں فیملیز کو بھی کہ کمپرومائز کے بغیر زندگی کہیں کسی کی بھی نہیں گزرتی. آپ دیکھیں سسٹر, یہ تو ریلیشن ایک ہسبینڈ وائف کا ہے, آپ کسی بھی ریلیشن کی بات کر لیں, آپ بیٹی ماں کے ریلیشن کی بات کر لیں, بیٹے کی بہن بھائیوں کی بات کر لیں, جگہ پہ بالکل کمپرومائز ہر جگہ ہوتا ہے. لیکن ہسبینڈ اینڈ وائف کے جب معاملے میں بات آتی ہے تو کہتے ہیں اس پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہوتا, ہمیں ایک ہی زندگی ملی, اس پہ کوئی کمپرومائز نہیں. زندگی آپ کو بھی ایک ملی تو دوسرے بندے کو بھی ایک ہی زندگی ملی ہے, تو بہتر ہے. اور آپ کے جو آنے والے بچے ہیں ان کو بھی ایک ہی زندگی ہے, ان کے ساتھ اس طرح سے رکھیں کہ انہیں بھی خوشی ہو اس ماحول میں رہ کے کہ وہ کس طرح سے سروائیو کر رہے ہیں. تو یہ ضروری ہے کہ کچھ چیزیں کہ شروع میں ہی کچھ چیزوں کو پوائنٹ آؤٹ کر دیا جائے. یہاں پہ کہ یہ ایشو نہیں ہوتا کہ لڑکیوں, ہم پاکستان میں تو آپ کو پتہ ہے کہ جابس وغیرہ اتنا نہیں کرتی, گھر میں رہتی ہیں, تو وہ بیچاری کچھ لوگ ظلم سہ کے بھی کمپرومائز کر رہے ہیں کیونکہ انہیں پتہ ہے ان کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے. یہاں کا سسٹم ایسا, تو شاید اس وجہ سے لوگوں کے اندر برداشت بھی کم ہو گئی ہے. انہیں پتہ ہے کہ ہم کسی پر بوجھ نہیں ہیں, ہم اپنا بوجھ خود اٹھا لیں گے. لیکن بوجھ ضروری نہیں کہ آپ اپنا بوجھ اٹھاؤ, کبھی کسی اور کا بوجھ بھی اٹھا کر دیکھ لو تو کیسا لگتا ہے. بالکل نہیں سسٹر, بہت اچھی بات کی آپ نے, بہت اچھی ایک مینٹالٹی
مرضی ہے اور یہی سوچ ہونی چاہیے سب خواتین کی, اور لڑکوں کی بھی یہی سوچ ہونی چاہیے. کمپرومائزنگ بہت ضروری ہے. یہاں پہ میں نے دیکھا ہے سسٹر, پاکستان میں تو لڑکیاں کمپرومائز کرتی ہیں, یہاں پہ تو میں نے دیکھا لڑکے بیچارے کمپرومائز کر رہے ہوتے ہیں, کیونکہ لڑکیوں کو شاید اتنی آزادی دے دی جاتی ہے کہ وہ آؤٹ آف کنٹرول ہو جاتی ہیں. اپنے گھر میں بھی وہ چاہتی ہیں ہمارے روبے, اور شادی کے بعد بھی وہ یہی چاہتی ہیں کہ شاید ہمارا یہاں پہ بھی ہم نے قبضہ کر لیا ایک طرح سے, یہ ہم نے اپنے ہاتھوں میں لے لیا, مٹھی میں لے لیا ہے. اگر آپ کو بس یہ غصہ کرنا ہے تو بس میں تو چاہ رہی ہوں گھر اب نہیں کمپرومائز کریں. یہاں پر جس طرح کا ماحول ہے کہ سب کو برابری کا سلوک ملتا ہے, ہم یہاں پہ بھی رہ کے, یہ نہیں کہ پاکستان میں خدا نخواستہ کہ لڑکیوں کے ساتھ بہت ظلم کیا جاتا ہے, لیکن انہیں شروع سے ایک لمٹ میں ہی رکھا جاتا ہے, اتنی آزادی نہیں دی جاتی. اگر یہ دیکھیں تو اسکول کالجز بھی ہوتا ہے, وہ وین بائی وین آ گئی, اس کے بعد وہ کالج کے بعد تو وہاں پھر شادی کر دی اور کوئی اتنی ایکٹیویٹیز نہیں. یہاں پر میں نے دیکھا بہت سی بچیاں جاتی ہیں, برتھ ڈیز ہو رہی ہیں یا گیٹ ٹوگیدر ہو رہا ہے, ٹھیک ہے سوشل لائف بہت ضروری ہے, آپ سب کچھ کریں, لیکن پھر مجھے وہ یعقوب صاحب کی بات پسند آئی کہ سب کچھ آپ کریں لیکن پیرنٹس کی مرضی کو آپ ضرور دیکھیں کہ آپ کے پیرنٹس کیا چاہ رہے ہیں, کس لیے چاہ رہے ہیں, اور وہ جنہوں نے ساری زندگی آپ کو اتنا پڑھایا بڑا کیا, ہر برائی سے بچا کے اس ایج تک پہنچایا کہ آپ شادی کے بارے میں سوچ رہے ہیں, تو ڈیفینیٹلی کہ جب وہ اتنا آگے تک آپ کو لے جا سکتے ہیں تو آپ کی آنے والی زندگی کے بارے میں کوئی غلط فیصلہ کریں گے؟ بالکل نہیں, ایسا تو ممکن نہیں ہے. اچھا سسٹر, یہاں پہ تو مطلب یہ تو ایک معمولی سی بات ہے کہ یہ چیز پیرنٹس کی مرضی سے ہونی چاہیے, لیکن بچے تو آج کل پیرنٹس کی تو کہا جاتا ہے پیرنٹس کے آگے آف نہیں کیا جائے, لیکن یہاں تو بچے پیرنٹس کو ڈانٹ کے اور خاموش ہو جاتے ہیں کہ بھائی ہمیں تو وہی کرنا ہے جو ہماری مرضی ہے, ہمیں تو آپ کی سننی ہی نہیں ہے. میرا خیال ہے ہماری پاکستانی جو آتی ہیں خواتین یا ہوتی ہیں ان کو زیادہ یہ سہنا پڑتا ہے, کیونکہ وہ سمجھتے ہیں یہاں بچے جو کچھ تھوڑا پڑھ کے انگلش میں روب جھاڑ کے وہ کہتے ہیں آپ کو تو پتہ ہی نہیں ہے, آپ لوگوں کا زمانہ کچھ ڈفرینٹ ہے, ہمارا یہاں پہ ڈفرینٹ ہے, یہاں پہ وہاں پہ کوئی نہیں. فیملی ویلیوز ہر جگہ کے, ہر گھر کی, اگر جو گھر کی باؤنڈری ہے وہ چاہے یہاں یورپ میں ہو چاہے پاکستان میں, وہ سیم ہی ہوگی, وہ نہیں بدلے گی کبھی بھی. ہاں اگر آپ انگلش بول سکتے ہیں, آپ کے پیرنٹس انگلش نہیں بول سکتے, اس کا یہ مطلب نہیں کہ ان کا ایکسپیرینس نہیں ہے زندگی کا. ہم سے بہتر وہ جانتا ہے, اگر وہ کوئی بات بول رہے ہیں وقتی طور پہ ضرور بری لگتی ہے, لیکن وہ ہمارے فائدے کے لیے بول رہے ہیں. لیکن یہ کہ ہمارے اوور آل دیکھا جائے نا تو ہم سب لوگوں کے اندر ہر مطلب آپ اس میں لے لیں برداشت کا مادہ کم نہیں ہو. بالکل صحیح کہہ رہی ہیں. بینگ اے پیرنٹس بھی دیکھ لیں تو بھی برداشت کم ہے, بچوں کے حیثیت سے دیکھ لیں تو بھی برداشت کم ہے. ہمارے جیسے ہم جب چھوٹے تھے تو ہمارے ماں باپ نے جو ایک دفعہ کہہ دیا نا وہ کہہ دیا, پھر وہ چاہے ان کی دسترس میں بھی ہو وہ کام نہیں کرتے تھے کہ نہیں میں نے جب ایک دفعہ منع کر دی بات تو نہیں ہوگا. میں سمجھتی ہوں کہ شاید ہم لوگ پیرنٹس اتنے سافٹ دل ہو گئے کہ بچوں کی ہر ڈیمانڈ کو ہم کہتے ہیں چلو کوئی بات نہیں کر دیتے, ابھی تو کر رہی ہوں لیکن نیکسٹ ٹائم نہیں کروں گی, ابھی تو کر رہی ہوں نیکسٹ ٹائم نہیں کروں گی. لیکن ہمارے پیرنٹس یہ کبھی نہیں کہتے تھے, وہ کہتے تھے نہیں تو نہیں, پھر نہیں, کچھ اور نہیں ہو سکتا. اس لیے ہر چیز کی ہر بات کی ویلیو بھی تھی. صحیح کہہ رہی ہیں سسٹر. اسی چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمارے محبان زینب کی آرگنائزیشن نے وہی سیمینار آرگنائز کیا تھا, صرف اور صرف اسی وجہ سے کہ دیکھیں یہی معاشرے میں یہ چیز بہت زیادہ کامن ہو چکی ہے, بہت زیادہ یہ جو رشتے کی پرابلم ہے یہ بہت زیادہ ہر لڑکی گھر میں بیٹھی ہے, اور اس کی وجہ سے مائیں پریشان ہیں, پیرنٹس پریشان ہیں کہ لڑکیوں کو دیکھیں لڑکیوں کی ایک ذمہ داری ہوتی ہے, جتنی جلدی آپ انہیں اپنے گھر کی کر دیں تو وہ آپ کی ذمہ داری اتر جاتی ہے آپ کے سر سے کہ وہ اپنے گھر کی ہو گئی, ساتھ خیریت سے ہم نے انہیں رخصت کیا, وہ اپنے گھر کی ہو گئی, اور بس انشاءاللہ ان کی قسمت اچھی ہو, نصیب اچھے ہوں اور اچھی زندگی گزارے وہاں پہ. صرف اسی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے ہماری محبان زینب کی آرگنائزیشن نے وہ سیمینار آرگنائز کیا تھا کہ جس میں یہ جو پرابلمس ہیں یہ سالو ہو چکے ہیں. اس میں کویشچن آنسر ڈپارٹمنٹ بھی تھا کہ جہاں پہ لوگ اپنی پرابلمس کو سالو کر سکیں. جو لوگوں کے دماغ میں کویشچنز ہیں وہ جو بیسیکلی کویشچنز وہ والے کویشچنز نہیں کہ ٹھیک ہے مذہبی طور پہ تو سارے کویشچنز ہیں, لیکن جو یہ کرائٹیریا رکھتے ہوئے کویشچنز ہیں ان کے کہ لڑکا جو ہے اگر اتنے کا ہے تو لڑکی اتنے کی ملے یا نہیں ملے, یہ والی جو پرابلم ہے, مین ڈیورس کی جو پرابلم ہے یہ بہت زیادہ کامن ہو چکی ہے. بہت سی کمیونٹی میں لڑکے وقتی طور پہ فیصلہ کر لیتے ہیں, لڑکی وقتی طور پہ کر لیتی ہے, لیکن آگے جا کے وہی بات ہے نہیں ہو سکتی. پائیدار اس لیے نہیں رہتی کہ وہ وقتی چیزوں کو دیکھ کر وہ سمجھ رہے تھے کہ یہ ہمارے ساتھ ہیں. کسی کے ساتھ کچھ عرصہ ٹائم گزار لینا کا اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ اس کو ٹوٹلی انڈرسٹینڈ کر چکے ہیں, یہ ضروری نہیں ہے. جب پیرنٹس انوالو ہوتے ہیں اور جہاں سے اگر لڑکے ہیں لڑکے کے پیرنٹس یا لڑکی کے پیرنٹس انوالو ہوتے ہیں تو وہ سامنے ظاہری چیزوں کو نہیں دیکھ رہے ہوتے, وہ پورا بیک گراؤنڈ چیک کر رہے ہوتے ہیں ایک دوسرے کا. اور جب دونوں کا بیک گراؤنڈ سیم ہوگا, دونوں کی ویلیو سیم ہوگی, تو میرا نہیں خیال کہ پھر کوئی اتنا بڑا کوئی ایشو اٹھے گا بات کے لیے کہ بات ڈیورس تک چلے گی. جب تک فیملی انوالو ہوتی ہیں تو سسٹر کوئی نہ کوئی راہ نکل ہی آتی ہے. جہاں پہ فیملیز نہیں ہوتی, اگر لڑکا اور لڑکی اپنی مرضی کریں تو پیرنٹس کہتے ہیں ٹھیک ہے آپ کی اپنی مرضی تھی اب آپ خود کریں. وہ کبھی بھی انوالو اس طرح نہیں ہو سکتا جس طرح سے ایک ماں خود اپنی سے لے کر آتی ہے. سسٹر یہاں پہ صحیح بات کی آپ نے, اور یہی میں لاسٹ صرف میسج دینا چاہوں گی
کہ جتنے بھی لڑکی ہوں یا لڑکے ہوں یا پیرنٹس ہوں، سب کو ہر طریقے سے ہر رشتے میں ہر جگہ کمپرومائز کرنا ہے، اور پیرنٹس بھی چاہیں گے تو بچوں کی اچھائی کے لیے چاہیں گے، اور بچے بھی دیکھیں اگر جو چیز ان کے لیے اچھا ہے اس میں پیرنٹس کی مرضی ہے تو اس میں ضرور حصہ ڈالیں. سسٹر یہاں پہ ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو جاتا ہے، آگے اذان بھی ہے، تو سب سے پہلے میں آپ کا شکریہ ادا کروں گی بہت بہت کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے اور تھوڑا سا وقت نکال کے ہمارے اس پروگرام میں دیا. ناظرین انشاءاللہ میری اور آپ کی پھر کسی پروگرام میں ملاقات ہوگی، جب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ.